अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई तारीखी फ़ैसला और आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर जो फ़ैसला सुनाया गया, उसमें चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस पर राय सुनाई और राय 3-2 की अक्सरियत से दी गई और जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम ने उस इख्तलाफ किया इख्तलाफी नोट के साथ, और फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट शामिल है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट देता है तो वो शुमार नहीं होगा। इनहराफ करना सियासी जमात को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। वक्त आ गया है कि मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक कानून साजी की जाए और पार्लियामेंट को इस हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। मुनहरफ अरकान ताहयात नाअहली से भी बचें, क्योंकि मामला जो है वो पार्लियामेंट को चला गया। अब इससे जो सिचुएशन पैदा हुई, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो इंतहाई अहम है। उन्होंने फरमाया है कि सदर पाकिस्तान एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को फेडरल में और हमज़ा साहब को जो है वो पंजाब में। इस सारी सूरत हाल में असम्बली डिज़ोल्व कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार है, 58 अगर लगता है तो वो कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद वे फॉरवर्ड फिर क्या है। और वो लोग जो पिछले 4-5 दिन से मुसलसल कह रहे थे कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और नून भी वावेला कर रही थी कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो इन हालात में वो बातें सारी कहाँ फिट आती हैं। सीनियर तरीन तजियाकार है मेरे साथ हबीब अकरम साहब, किसी तारुफ के मोहताज हैं। हबीब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हमज़ा साहब की जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल गई। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फेडरल में भी 169 तादाद है शहबाज शरीफ साहब के पास। सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट का कहेंगे तो उनके पास नंबर पूरा नहीं है, साथ अक्सरियत पूरी नहीं है। फिर व्हाट्स नेक्स्ट? अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले ये समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, चाहे पंजाब में कोई इनहराफ करे, चाहे सिंध में कोई करे या मरकज़ में करे, तो हर जगह ये इक्वली लागू होगा और काबिल अमल होगा। इसके सामने हम सबको अपना सर झुकाना होगा। तो लिहाजा अब ये जो हुक्म, ये जो अब राय दे दी है कि कोई शख्स अगर अपनी पार्टी से मुनहरिफ होकर वोट डालता है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में और पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब ये है कि वो नाअहल हो ना हो ये तो भी फैसला होना है, लेकिन उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो इसके नतीजे में जब 196 वोट जो हमज़ा शहबाज साहब ने पंजाब असम्बली से लिए थे, उनमें से अगर आप 25 निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वोटों की तादाद कम होगी, जो क्योंकि 186 वोट चाहिए उनको अपनी वज़ारत आला बरकरार रखने के लिए। तो टेक्निकली जब ये फैसला टाइप हो चुका है, चूँकि टाइप हो चुका है और जजेस ने खुली अदालत में सुना दिया है, तो उसके बाद अब जो है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला हो चुके हैं, क्योंकि उनके वोट जो हैं वो टूट चुके हैं। तो लिहाजा हमज़ा शहबाज साहब का तो आप यूँ कहिए कि उनकी वज़ारत आला के जो दिन थे वो इतने ही थे। और मैं तो पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि जनाब ये जो पॉलिटिक्स इस अंदाज में जा रही है, एक्चुअली इसका अंजाम यही होना है। तो लिहाजा वो तो बात हो गई। जहाँ तक मरकज़ में ताल्लुक़ है, तो मरकज़ में हमें ये देखना है कि क्या 172 वोट अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये कहा जाए कि वो अपने एतमाद का वोट लें, तो क्या वो 172 वोट ले सकते हैं? अब अगर वो 172 वोट ले सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे, बसूरत दीगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इसमें अब एक बोझ जो है वो PMLQ के ऊपर भी आ गया है। आपको पता है कि PMLQ के दो जो अरकान कौमी असम्बली है, तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक हुसैन साहब, उन्होंने ऊपर एक तरफ वोट दिया है, लेकिन मुनिस इलाही साहब ने और जो हुसैन इलाही साहब है वो दूसरी तरफ है। तो अब अगर तो PMLQ ऊपर वाली हुकूमत बचाना चाहती है तो PMLQ सारी की सारी इस तरफ जाएगी, तो उस सूरत में वोट उनके काउंट होंगे। अगर कोई एक शख्स भेजा जाएगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। बशीर चीमा साहब का वोट काउंट, तारिक बशीर चीमा साहब का वोट भी काउंट नहीं होगा, और क्योंकि उन पर इनहराफ की शिक लागू होती है, और इसी तरह सालिक हुसैन साहब पे भी ये शिक लागू होगी। तो लिहाजा उन दोनों के वोट तो निकल गए। अगर आप 174 में से 2 निकाल दें तो 172 बच गए। एक वफात पा चुके हैं। तो अब इस वक्त 171 या 100 169 बता। अगर आप 174 हैं तो फिर 171 रह जाएंगे, वरना 170 पे बात आ जाएगी। 3 निकलने के बाद 169 का। तो इस तरह अब जो सूरत हाल है वो तो काफ़ी मशकूक है, और मेरा ख्याल यह है कि इतनी थिन मेजॉरिटी के ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखना, जो भी इसका मशवरा देगा वो कोई PMLN का दोस्त नहीं हो सकता।
اتنی یہ حکومت کچھ نہیں کر پائے گی. تو لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی وزیر اعظم خود آج ہی ایڈوائز کر دیں, توڑ دیں. لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو پھر انہیں صدر جب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے تو دستور کا آرٹیکل 58(2) ہے, جس کے مطابق اگر کوئی شخص بھی لگا کرتا تھا, اگر کوئی بھی شخص اسمبلی کا اعتماد حاصل نہ کر پائے تو پھر صدر مملکت اسمبلی توڑ سکتا ہے. تو لیکن صدر مملکت کے ضروری ہے کہ وہ ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لیں اور پھر ایک دفعہ کہیں کہ جناب ہاں جی مجھے کوئی حکومت بنا کے دکھائیں. جب وہ ایسی 2 صورتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. یہ بھی تقریباً 10-15 دن کا پروسیس ہے سر. نہ 10-15 دن نہیں ہے تو 2-3 دن میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب آج بھی آج ہی کہہ سکتے ہیں صدر پاکستان جناب کل ووٹ لیں, جو عدالت کا فیصلہ ہے اس سے سیاسی صورتحال بدل گئی ہے تو آپ مجھے اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں. ممکن ہے تھوڑی دیر بعد, تو اس میں اعتماد کا ووٹ لے کے ممکن ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ, کیونکہ ہم جو ٹاک کر رہے ہیں اس وقت تو تقریباً 7 بجے ہیں جی, تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا جی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ تو پھر اب بہت تیزی سے حالات بدلیں گے. تو پھر کیا اتنی لڑائی جھگڑے پنجاب میں, اتنا بحران, اتنے مسائل, تو یہ پہلے ہی چیزوں کو دیکھیے میں پاکستانی سیاسیات کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھنے سے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر یہ سب کچھ کیا کیوں گیا. یعنی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم کیوں کی گئی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ ایک بالکل فیوٹائل ایکسرسائز ثابت ہوئی ہے اور جس نے پورے ملک کو مصیبت میں ڈالا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ عبوری سیٹ اپ پھر بنے گا اس کے نتیجے؟ دیکھیے اب اس کا جو قانون کے ہمارے دستور کے مطابق ہے وہ یہ ہے سلسلہ کہ اب اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہوگا اور قائد ایمان ہوگا وہ دونوں مل کر کسی ایک شخصیت پر متفق ہوں گے جو وزیر اعظم بنے گی. اور اسی طرح صوبوں میں اگر جو پنجاب میں ہے تو پنجاب میں ایسی صورت بنے گی. لیکن اس پورے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ قائد ایمان تو دونوں جگہ اپنے اپنے دعوے کے مطابق موجود ہیں. یعنی ایک طرف شہباز شریف ہیں, ایک طرف حمزہ شہباز ہے, لیکن اپوزیشن کا لیڈر کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں جو پولیٹیکلی میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی ارینجمنٹ کی جائے گی, فیصلہ کیا جائے گا. کورٹ تو ہے ہی پھر جی, ورنہ کورٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں جائے گی. ان کے ساتھ مل کے جب یہ طے کر لیا جائے گا کہ کون سا شخص ہے جس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. یہ تاریخ میں کچھ سالوں بعد بھی تاریخ زندہ رہتی ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کہ پولیٹیکل سٹرگل تحریک انصاف کی بجائے سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ جو ہے اس نے مزید کلیئرٹی دے دی چیزوں کو. یہ بات ایک درجے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعاتی حوالے سے شاید ایسا سمجھا جائے, لیکن آپ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک تاریخ بھی بنتے ہوئے دیکھی ہے کہ جو 27 مارچ سے آن ورڈ آپ کو یاد ہوگا ایک جلسے سے جب خطاب کر رہے تھے اسلام آباد میں, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تو انہوں نے خط لہرایا تھا, اور اس سے لے کے آن ورڈ آج تک جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ اس تاریخ میں عمران خان کے ان جلسوں کو, ان کے بیانات کو آپ کہاں رکھیں گے؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں کہ جس بندے نے بھی عمران خان صاحب کو خط پہ گائیڈ کیا ہے وہ عمران صاحب کو بہت اوپر لے گیا ہے. کون ہے وہ دیکھیے وہ جو بھی ہو پہنچا, دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خط ایسا ہے, میں چونکہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس خط کے مندرجات سے آگہی حاصل کی ہے تو میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے تو بتا نہیں سکتا کیونکہ اس کے بہت سارے نازک مقامات ہیں. عدم اعتماد کا ذکر تھا اس میں؟ جی تھا, عدم اعتماد کا ذکر. جی عدم اعتماد کا ذکر اس حد تک یعنی کلیئرٹی سے جی نو کانفیڈنس کا کئی بار ذکر اس میں. تو یہ ان کی ذاتی رائے پہ تھا یا اسٹیٹ کی رائے تھی؟ یہ آپ بات دوسری طرف لے جا رہے ہیں, لیکن وہ ایک ملاقات کا احوال تھا. یعنی اگر میں اور آپ ملاقات کر رہے ہیں, جس طرح یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, تو اگر اس کیمرے کو نکال دیں تو آپ کا پروڈیوسر بیٹھ کے اگر ساری گفتگو لکھ لے تو بات تو ایک ہی ہے نا, ریکارڈ بن جائے گا نا, تو وہ گفتگو کا ریکارڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں عدم اعتماد کا باقاعدہ واضح سے بالکل کہ اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ چلیے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتاتا, وہ تقریباً 10 کے قریب دفعہ ذکر ہے عدم اعتماد کا. عدم اعتماد کا یہ بات کبھی رپورٹنگ ہے. ہاں بس چلیے آج آپ کے پروگرام میں عرض کر دیتا ہوں کہ 10 کے قریب خط جو بنیاد ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی اس وقت, جو عام آدمی تک بھی یہ نیریٹو جا چکا ہے. عام بندہ, ایک بندہ میلے کچلے کپڑوں میں اپنی گٹھیاں سیدھی کر رہا ہے دھنیے کی, تو وہ ہمارے پروگرام میں کہتا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ نیریٹو وہاں تک پہنچ.
تو اس میں 10 دفعہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، 10 کے قریب میں نے عرض کیا. اور کیا ہے اس میں جو بڑا الارمنگ ہو؟ جو اب تو خیر دیکھیے اب تو بہت ساری چیزیں آگے اس میں ہے. یہ بتایا گیا کہ اگر عمران خان صاحب حکومت میں رہتے ہیں تو اس کے پھر نتائج بھگتنا ہوں گے پاکستان میں. تو بہرحال نہیں تو آئی ایم ایف عمران خان کے نکالے جانے کے بعد جی پاکستان کا وہ پروگرام امریکہ کے دیکھیے بات یہ ہے اگر وہ امریکی صدر کے ذریعے گئے ہیں تو آئی ایم ایف کا پروگرام عمران کی ہیلپ کیوں نہیں دیکھیے اگر عمران خان صاحب اگر اتنے بڑے بڑے جلسے نہ کر رہے ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی. یہ تو عمران خان کے جلسوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی کا یا حکومت یا آپ کے یہ کہ سیاسی عدم استحکام کا تاثر پیدا ہوتا ہے نا. اگر عمران خان صاحب آرام سے گھر بیٹھ جاتے بنی گالہ میں اور ورزش کرتے رہتے تو اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد تو صورتحال کچھ اور تھی. ایکچولی دیکھیے وہ جسے کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو وہ والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ارادہ تو اور منصوبے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت بنتے ہیں. ہمارا ذہن بڑا زرخیز ہے اس معاملے میں. حکومتوں کے عدلنے بدلنے کے منصوبے تو ہم بڑی تیزی سے بناتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام بھی تو ہیں. نہیں تو اب کوئی ایسا آپشن کہ آپ سمجھتے ہوں کہ وفاق یہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پارٹیز اوور؟ اب الیکشن پارٹیز اوور، اب الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی مسیحا بچا نہیں جو اس جگہ جو بھی مسیحا آئے گا وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا. اگر اس کے علاوہ کسی نے مسیحائی کرنے کی کوشش کی تو یہ مریض باقی نہیں بچے گا. نہیں تو مسیحائی کے چانس ہیں ابھی بھی؟ میرا نہیں خیال کوئی اتنا بیوقوف ہے. نہیں اتنی واضح سپریم کورٹ کی آرڈرز کے بعد وہ سچویشن پنجاب تو گیا ہاتھ سے، وہ تو کلیئر کٹ گیا. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ حمزہ صاحب ایکس ہو گئے. جی سابق وزیر بالکل سابق ہو. تو ابھی وفاق میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ وہ بچت کا چانس ہے کہ نہیں. اب آپ کو الیکشن کی طرف ہی جانا چاہیے. دیکھیے جب آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نے کھانا کھانا، ٹھیک ہے نا. آپ بھوک لگے ہوئے میں آپ کو روٹی کی کہانی نہیں سنائی جا سکتی، آپ کو روٹی ہی کھانی. تو اگر فرض کریں عبوری سیٹ اپ بن گیا، عبوری سیٹ اپ چلے جاتا ہے سپریم کورٹ، جا کے کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ملک کے حالات خراب ہے، ڈالر اسٹیبل نہیں ہے، ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے، الیکشن کمیشن کو بلا لیں، میں پوری کر لوں. اس صورتحال میں آپ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. یہ فیصلہ ایک تو بات سمجھ لیجئے کہ یہ فیصلہ ہر ادارے کی اپنی محدودات ہوتی ہیں، اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. ان محدودات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص الیکشن کو اس لیے نہیں ٹال سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن جو ہے وہ نہ کروایا جائے. الیکشن نے جب ہونا ہے تو الیکشن نے ہی ہونا ہے، نہ اس سے کچھ کم ہونا ہے نہ اس سے کچھ زیادہ ہونا ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ ہے خواہ کچھ اور ہے. اور سپریم کورٹ کا ہمیشہ سے یہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی اس ملک کے مالک کون ہے؟ اس ملک کے مالک آپ اور میں ہیں. اس ملک کے اوپر جو بھی قرضہ ہے اور اس ملک کے جو بھی اثاثے ہیں اس میں 22 کروڑواں حصہ یا 22.5 کروڑواں حصہ آپ کا ہے اور اس کے برابر میرا ہے. اتنا ہی شہباز شریف کا ہے، اتنا ہی عمران خان کا ہے، اتنا ہی صدر مملکت کا ہے اور اتنا ہی سارے ججز کا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ پاکستان میں کس کو حکومت کرنی چاہیے؟ ان کا جن کے پاس حصے، تو زیادہ تر حصے جو ہیں وہ تو جو اگر یہ پاکستان کے جو شیئر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ہم ہیں، آپ ہیں، باہر عوام ہیں. ابھی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک شخص وہ جو دھنیے کی گٹھیاں سیدھی کر رہا تھا، اس نے بتایا تو وہ دھنیے کی گٹھیوں والا اتنا ہی بڑا سٹیک ہولڈر ہے جتنے بڑے آپ ہیں یا جتنا بڑا میں ہوں. تو لہٰذا ہمیں سٹیک ہولڈرز کے پاس واپس آخری بات عبوری سیٹ اپ میں آپ کو وزیر اطلاعات کے لیے آفر کیا جاتا ہے، آپ آ جائیں. بہت سارے صحافی جاتے ہیں، عہدے لیتے ہیں، تو آپ بھی چلے جائیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ میں عزت سے یہی کام کرتا رہوں جو میں کرتا رہوں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میاں محمود الرشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 25 منحرف کے ووٹ مائنس ہو گئے، تو یہاں تو حمزہ صاحب پھر ایکس ہو گئے یا کیا؟ یہ کیا تشریح آپ اس فیصلے کی کریں گے؟ اور پولیٹیکل تشریح بھی کریں اور دوسری تشریح بھی کریں. میرا خیال ہے یہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے جی، اور اس سے آئندہ کے لیے اس ملک میں لوٹا کریسی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور جو یہ منڈیاں لگی ہوئی تھیں جس سے حکومتیں ڈی اسٹیبل ہوتی تھیں اور وہ قانونی طور پر اخلاقی طور پر انتہائی قابل شرم ہوا جو کچھ بھی پچھلے دنوں ہوا. اور حمزہ کو میں یہ مشورہ دوں گا فوری طور پر وہ مستعفی ہو جائیں. وہ اب اکثریت کھو چکے ہیں. یہ 25 ارکان جن کے ووٹ اگر کاؤنٹ نہیں کرتے تو 186 سے بہت پیچھے ان کی گنتی رہ جاتی ہے.
اس لیے کسی طور پر بھی نہ وہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر نہ ہم پہلے انہیں مانتے تھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ٹھیک ہوا ہے، انہیں فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ریزائن دینا چاہیے، اور یہاں پر جو پارٹی کے ہمارے اصل لوگ ہیں سارے، ہم سب بیٹھ کر اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہے۔ دیکھیں اس پہ بھی مشاورت جاری ہے۔ پنجاب رکھیں گے، وفاق نہیں رکھیں گے؟ جی پنجاب کا ابھی ہماری ایک جو ایڈوائزری کونسل ہے پنجاب پارلیمنٹیرینز کی، ان کی میٹنگ ہے 8:30 بجے، اس میں ڈسکشن ہوگی، پھر لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے۔ آپ کی انپٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ہماری حکومت بنتی ہو تو ہمیں حکومت فارم کرنی چاہیے۔ پنجاب میں بنا لیں، ٹھیک ہے جی پنجاب میں بنانی چاہیے۔ فیڈرل میں تو فیڈرل والے زیادہ بہتر فیصلہ کر الوی صاحب اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے؟ میرا ذاتی یہ مشورہ ہوگا کہ فیڈرل میں ابھی انہیں 2 مہینے چلنے دیں، ذرا انہیں بجٹ بھی پیش کرنے دیں، اور یہ جو اتنی باتیں بناتے تھے کہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بات تو عمران خان صاحب کا نیریٹو دھڑام سے کرتا ہے، وہ فوری الیکشن چاہ رہے ہیں۔ نہیں، فوری الیکشن چاہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ فوری الیکشن چاہ رہے ہیں تو فوری الیکشن کی آپشن بھی کھلی ہے۔ اس میں کوئی فوری الیکشن تو اسی شروع میں تھے کہ اگر یہ دھونس دھانسری سے جس طرح انہوں نے لوٹا کریسی کا بازار گرم کیا، اگر یہی حالات رہتے تو پھر ہمارا مطالبہ فوری الیکشن تھا، لیکن اس پہ بیٹھ کے پارٹی جو ہے اپنے ہائیسٹ جو فورم ہے کور کمیٹی میں وہ فائنل اور حتمی فیصلہ۔ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے صحافیوں سے گفتگو کی آف دی ریکارڈ، اور اس میں بتایا کہ ہمارے پاس فارورڈ بلاک تھا نون کا، لیکن کچھ پاورفل لوگوں نے کہا کہ یہ فارورڈ بلاک نہ بنائیں۔ آپ سارے لوگ فارورڈ بلاک سے گنگا میں سارے ہاتھ دھوتے رہے، وہ سینٹ میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ اس کے بیچ بینیفیشری پی ٹی آئی تھی، آپ کو یاد ہے سارا چیز؟ جہاں کہیں بھی اس طرح کی اگر کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہ غلط ہوئی ہے کہ آئندہ اس کے لیے چیپٹر، اس کا دروازہ مکمل طور پر وہ بند ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ سینئر قانونی ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحاد علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی تشریح کیا بنتی ہے؟ کیا حمزہ شہباز جو ہیں وہ اب سابق وزیر اعلیٰ ہو گئے اس آرڈر کے بعد؟ اور دوسرا وفاق کے حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا۔ پہلے میں چاہوں گا پنجاب کے حوالے سے آپ اپنی قانونی رائے دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو اس میں ایک شارٹ آرڈر آیا ہے، اور شارٹ آرڈر کے اندر بھی انہوں نے اسپیسیفک جو کوسچنز ریفرنس میں آئے تھے اس حوالے سے انہوں نے اپنی شارٹ سی ججمنٹ دی ہے، اور ڈیٹیل فیصلہ جس کو ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں کہ جو آرٹیکلس کی ڈیٹیل میں جو ہے انٹرپریٹیشن، وہ تو فیصلہ جب آئے گا، ڈیٹیل آرڈر آئے گا پھر ہم اس سے کمنٹ کر سکیں گے۔ لیکن ابھی 10:30 جو شارٹ آرڈر آیا اس کے مطابق تو ڈیفیکشن کے پروسیس کے حوالے سے ہی انہوں نے اس کو ہیلڈ کیا ہے کہ ان کی حد تک ووٹ صرف وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، حالانکہ جو عام طور پہ تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں نااہل کر دیا جائے گا یا انہیں ڈی اسٹریٹ کیا جائے گا، وہ کوشچن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ تو علیحدہ ہے۔ لیکن شاہ صاحب 25 لوگ جنہوں نے منحرف اراکین نے ووٹ حمزہ صاحب کو دیا ہے، اس کے بعد اکثریت ان کی اقلیت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو خاصا اگر ہم اس کو سمپل کورس میں لیں پھر تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ 25 لوگ جو ہیں ان کو ہم سمجھیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا، پھر تو نمبر گیم جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایشو پھر میں وہی بات کروں گا کہ سبسیکوینٹ ٹو دیٹ کہ اب فائنلی جو ہے یہ ریزالو تو اسمبلی کے اندر ہی ہونا ہے نا۔ بیسیکلی اس جو ججمنٹ شارٹ آرڈر ہے اس کی تناظر کے اندر اب اگلی پروسیڈنگ چلنی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف نمبر گیم پہ پلس مائنس پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے تو میں ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اس وقت تک یہ معاملہ ایمبیگوس رہے گا، اور شارٹ آرڈر کو آپ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ آرڈر جو ہے یہ دونوں صورتوں میں اس پہ ہم اپنا مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ دوسرا شاہ صاحب وفاق کے حوالے سے صدر پاکستان شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ 169 ان کے پاس نمبر گیم ہے، تو اس صورت میں دیکھیے وہ تو بالکل ایک پروسیس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یا اگر وہ اس کے کاؤنٹنگ کرواتے ہیں تو وہ تو پروسیس یہ ہے کہ یہ تو ایک چیز سیٹل ہو گئی کہ جو لوگ منحرف ہیں ان کی حد تک تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا۔ لیکن ایشو از دیٹ کہ اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ پروسیڈنگ اب جو آئے گی اسمبلی میں اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ اب انٹرپریٹیشن تو اس سیکشن کی 163 کے حوالے سے بھی کر دی گئی، تو یہ اب
پریکٹیکلی چیزیں جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ریفرنس آنے کے بعد یہ سارا جو ہے پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ساری چیزوں کو قانونی طور پر یہ تو بات سیٹل ہو گئی کہ جو جاتے دیکھ رہے ہیں اراکین ان کا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیا صاحب یہ معاملات تب ری الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ری الیکشن کی طرف تو بیسیکلی پہلے بھی جو جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے وہ ری الیکشن کی طرف ہی جا رہے تھے اور فائنلی ری الیکشن ہونا ہی ہونا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے انداز سے پارلیمنٹ کے اندر ان کانسٹیٹیوشنل کام کیے گئے کہ سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ کو بھی اس کے اندر انٹروینشن اپنی کرنی پڑی اور انٹرپریٹیشن ان کو کرنی پڑی, سو موٹو ایکشن لینے پڑے, تو یہ اگر اسمبلی فلور پہ ان چیزوں کو جو روایات تھیں ان کو برقرار رکھتے پارلیمنٹیرینز اور اس قسم کے معاملات نہ ہوتے, دیکھیں اس کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایک اضطراب کے پروسیس سے گزری ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک غریب تصور کر رہا ہے اور انارکی کی طرف جاتا. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میاں علی اشفاق صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانونی ماہر ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آج کے آرڈرز کے بعد سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو حمزہ شہباز تھے وہ ایکس وزیر اعلیٰ ہو گئے؟ وفاق کی میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ پہلے گائیڈ کر دیں. پرائما فشائے جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا تجزیہ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ درست ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ سپریم کورٹ میں اب اس کی جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس میں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ممکنہ طور پر دو سوال سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ پراسپیکٹیولی اپلائی ہوگا یا اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا. چونکہ ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایسے تمام ممبرز جو پروونشل اسمبلی ہیں جنہوں نے ووٹ کیا ہے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ وہ آنا باقی ہے, تو غیر ممکن یہ ہے کہ ان کو بھی اسی طرح وہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر کیا جائے گا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پروونشل اسمبلی میں جو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب ہے PMLN کی, وہ اپنی اکثریت کھو دے گی اور بالکل مؤثر طور پر یہی ہوگا کہ وہ اپنی مزید قائم نہ رہ سکے گی. قانونی طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر پاکستان وفاق میں شہباز شریف صاحب سے کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں, اور پریزیڈنٹ اگر یہ اس وقت سمجھتے ہیں ان ہز اوپینین, اگر یہ پریزیڈنٹ کا انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں کوئی بھی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس اکثریت موجود ہے حکومت کو قائم رکھنے کے لیے, تو وہ بالکل یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا دوبارہ کہہ سکتے ہیں یا اسمبلی ڈیزالو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنٹ فیصلے نے الیکشن کی راہ ہموار کر دی اور معاملات ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں فوری طور پہ؟ یقینی طور پر یہ اس وقت جو ایک سیاسی دباؤ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ الیکشن ایز سون ایز پاسبل اناؤنس کرے, یہ اس بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز جو ہے وہ اب اس میں دباؤ مزید بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کو لازمی طور پر الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گے, کم از کم الیکشن کی ڈیٹ ضرور دینی پڑے گی. ٹائمنگ کا جو سا ہے وہ کوئی نہ کوئی فرق آ سکتا ہے. میاں صاحب اتنے کلیئر فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی قانونی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اتنی کلیئر فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی کلازز موجود ہیں آئین میں جو فیڈرل میں شہباز شریف صاحب کو اور پنجاب میں حمزہ صاحب کو بچا سکیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بس پارٹیز اوور ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اخلاقی اور قانونی طور پر پلین ریڈنگ لیں اور پلین جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں یا اسے انفرنس جی آئی تھنک یو آر رائٹ, آپ نے جو ایکسپریشن دیا ہے دا پارٹی از اوور. اور اگر آپ نے کسی بھی پروپوزیشن کو اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس کے لیے پھر آپ نے صرف عارضی اور قانونی سہارے لینے ہیں تو اس کی بنیاد پر کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ کنٹیسٹنگ گراؤنڈز بہت زیادہ ویک ہوں گی. وہ وہی طرح کی ہوں گی میاں صاحب, وہ وہی طرح کی ہوں گی جو صدر پاکستان نے اسمبلی توڑی اور سپریم کورٹ نے اسے نل اینڈ وائٹ کر دیا تھا. وہ میرا خیال آپ وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوگا, آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ.
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं और साबिक हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को मुनहरफ का वोट ही काउंट नहीं होगा और डिफेक्शन का दरवाज़ा बंद हो गया, इसका यही मतलब है ना? तो क्या आप मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। हमेशा ये याद रखें, देखिए मैं एक सिंपल वो इसकी रीज़न देती हूँ और मेरा ख्याल है कि जो कोर्ट ने फ़ैसला दिया बिल्कुल सही फ़ैसला दिया। अफसोस ये हुआ कि उनको पूरा फ़ैसला दे देना चाहिए था, तब ये इनको फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर पार्लियामेंट कर ले करूँ? अच्छा, अब मैं बताऊँ, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक रिजर्व सीट पे हूँ, मुझे इमरान खान ने वो रिजर्व सीट दी। अब मुझे ये बताइए, क्या ये ज़मीर फरोशी नहीं है कि मैं इमरान खान को छोड़ के किसी और के साथ जाके खड़ी हो जाऊँ? पार्लियामेंट की सीट मुझे तहरीक इंसाफ ने दी और मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जाके खड़ी हो जाऊँ? हाँ, अगर मुझे इमरान खान साहब की बात अच्छी नहीं लगी एंड आई मुझे छोड़ देनी चाहिए पार्टी और रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगली इलेक्शनों में मैंने अगर सेलेक्ट मतलब रिजर्व सीट पे आना है तो जिस पार्टी को ज्वाइन करूँगी, लेट देम डिसाइड अबाउट इट। ये तो बड़ा जुल्म है कि आप यहाँ की सीट लें और फिर सीट लेके रिजर्व सीट्स की, पहले तो मैं वो बात कर रही हूँ। 5 आपको पता है जो हमारे ये जो लोटे थे इनमें से 5 तो रिजर्व सीट्स पे थे, 3 औरतें और 2 माइनॉरिटीज़। अब आप ये बताइए, मुझे इलेक्शन के अंदर 1,06,000 वोट मिले, वोट मुझे नहीं मिले, वोट इमरान खान को मिले, क्योंकि मैं इमरान खान की पार्टी की थी। अगर मैं इमरान खान की पार्टी से न खड़ी होती तो वहाँ से पीपल पार्टी वाला भी तो खड़ा हुआ था, 2,500 वोट थे उसको, मुझे इमरान खान के वोट मिले। आज अगर इमरान खान हैज़ टेकन अ डिसीजन और पार्टी इट्स अ पार्लियामेंट्री पार्टी, हम जब आपस में पार्टी बैठती है तो खान साहब के साथ हम हर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात है तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, ना माने लेट से। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी छोड़ी, उस ज़माने में वो फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको पता है, पीपल्स पार्टी के। उन्होंने पार्टी छोड़ी, रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके आके हमें ज्वाइन किया। असूल तो यही कहते हैं ना। तो आज जो जजों ने डिसीजन दिया वो बिल्कुल ठीक दिया, इस वजह से कि डिफेक्शन से ज़्यादा जुल्म आप मेरा ख्याल है किसी पार्लियामेंट पे नहीं कर सकते और किसी कौम पे भी नहीं। इमरान खान साहब कुछ दिन पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जिससे बातें बाहर निकली, तो वो कह रहे थे कि डिफेक्शन नून लीग के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक 30 लोगों का मौजूद था, लेकिन बड़े पावरफुल बंदे ने उनको कहा कि आप उधर ही बैठे रहे जहाँ हैं, और सेनेट में भी इस गंगा में हाथ सारी पार्टियाँ धोती रही, तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी सेनेट इलेक्शन की। तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग ये तो करते रहे। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किसी किस्म की डिफेक्शन चाहे उनकी पार्टी की हो हमारी पार्टी की हो, गलत है, कंडेमेबल। दिस शुड नॉट बी बाय एनी चांस इनकरेज। ठीक है, नंबर वजह ये जब तक आप डिस्करेज नहीं करेंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग या आज की दिन की तो बात नहीं है, कब से ये सुन रहे हैं कि ख़रीदी जाती हैं, वोटें खरीदी जाती हैं। जीतूँ मैं इमरान खान के नाम, बेच मैं दूँ अपना ज़मीर और सब ज़मीर फरोशी कर दूँ किसी और के पैसों के बलबूते पे, तो फिर आप मुझे बताइए, फिर सही बात है ना कि हम बिकते हैं। तो बाहर से ये जो बैरूनी ताकतें, उनको तो कोई मसला कोई नहीं, उन्होंने 10,000 वो कहते हैं $1 अरब भेज के और सारों को ख़रीद लेना, ख़रीदारी है ना, और उनकी जब तबीयत करे वो तब्दील कर देंगे। अमेरिकी खत आप तक भी पहुंचा, पढ़ा था? देखिए मैंने तो देखिए मैं नहीं, मैंने ख़त नहीं पढ़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़, जिस मीटिंग में खान साहब, एक नहीं 3 ऐसी मीटिंग जिसमें खान साहब ने खत की कंटेंट्स का जिक्र किया, आप थे? मैं थी, बिल्कुल मैं थी। उसमें अदम एतमाद का जिक्र है? जी देखिए, अदम एतमाद के अलावा सबसे बड़ी ये बात है, ये जो उसमें ये कहा गया है कि हम अगर ये मतलब हमारी बात ना सुनी गई तो हम जो हैं आपको इसके ऊपर पनिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे लफ्जों में निशान इब्बत बना देंगे टाइप। आप मुझे ये बताइए, मुझे तो तब भी बड़ी तकलीफ हुई थी जब मुशर्रफ के ज़माने के अंदर, उस ज़माने में उसने कहा था कि इफ़ यू डू नॉट कोऑपरेट विद अस वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज।
The words were, we will bomb you to the stone age. ہم اتنی بمبارڈمنٹ کریں گے کہ اگر یہ امریکہ کی سازش ہے تو پھر IMF کے پروگرام نے نون لیگی حکومت کو سپورٹ کر کے سہارا دے کے نارملائز کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ امریکی سازش تھی تو IMF کو عمران کے اینٹی جا کے نون کو سپورٹ کرنا چاہیے. وجہ بتاتی ہوں فہد، سب سے بڑی بات ہے نہ امریکہ کو، نہ ساری بیرونی طاقتوں کو، نہ جو اندرونی طاقتیں تھے ان کو کوئی اندازہ تھا کہ عمران خان کے لیے لوگ کس طرح کھڑے ہیں. یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سچی بات مجھ سے پوچھے تو میں ضرور ایکسپیکٹ کرتی تھی، میں نے تو ریئیکٹ کرنا ہی کرنا تھا. ہم جو تحریک انصاف کے جالے تھے ہم نے تو ریئیکٹ کرنا ہی کرنا تھا. قوم کا اس طرح کھڑا ہونا تو ہم نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اکانومی کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہی حکومت بڑی مضبوط ہو جاتی، اس کے مسئلے نکل آتے بہتر ہو جاتی. اور وہ دیکھیں پیٹرول کے مسائل سے لے کر بجلی کی یونٹ بڑھنے تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو عمران خان کے جلسوں سے کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس نے IMF کے پروگرام میں نون کو سپورٹ نہیں کیا؟ میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ رسپانس اور ریاکشن آیا ہے فرام دا پبلک. اب آپ خود بتائیے مجھے، وہ کہتے ہیں میں تو انصاف کا تقاضا روغت کرتی رہتی ہوں. آپ نے اتنے بڑے جلسے، ایک ایسا انسان جو حکومت میں نہیں رہا ہو اس کے اتنے بڑے جلسے کبھی دیکھے؟ سچ سے بتائیے. میں اس پہ رائے دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اگر میں اس پہ رائے دوں گا کہ جلسے بڑے تھے تو ویورز کے نزدیک میں PTI کا شمار ہوں گا. اگر میں کہوں گا جلسے چھوٹے تھے تو ویورز کے نزدیک میں نون کی طرف چلا جاؤں گا. تو میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا. اچھا نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں تو چلے میں رائے دے دیتی ہوں. پلیز. آپ مجھے بتائیے ان جلسوں کو تاریخی جلسہ کہا جاتا ہے. میں تو ساری باتیں چھوڑے، میں تو اٹک کا جلسہ دیکھ کے پریشان ہوں. ایک میں پشاور کا جلسہ دیکھ کے بہت پریشان ہوں، ایک میں اٹک کا. میں اٹک اتنا بڑا شہر، لاہور سے بڑے تھے جلسے کو. میں آپ لاہور کے برابر کا جلسہ اٹک میں ہو جانا، لاہور کے برابر کا جلسہ اٹک میں ہو جانا کتنی بڑی بات ہے. وہ جو فوٹیج ریلیز ہوئی جس میں عمران خان صاحب دور تک پبلک کو دیکھ کے جیسچر دے رہے ہیں کہ نہیں ابھی پوری پبلک نہیں ہے، اور اسے پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلتا رہا کہ شاید اٹک میں تعداد کم ہے. جو ٹرینڈ چلتا ہے میں صرف یہ کہتا ہوں. میں فہد، یہ تو تم مانو یا نہ مانو، خدا جانے کس نظر سے دیکھ رہے ہو. تمہاری بھی کوئی آنکھوں کو ٹیسٹ کرانی پڑ جانا ہے. وجہ کیا پڑ جانا؟ آنکھیں تمہاری ٹیسٹ کرانی پڑ جانی ہے. وجہ یہ ہے کہ بیٹا اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ میں بتا دوں، جتنے بڑے بڑے جلسے عمران خان صاحب کے ہوئے اس سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھے. میں تو غلط بیانی نہیں کروں گی نا، میں تو ان کے جلسے ساری زندگی اٹینڈ کرتی رہی. پچھلے 12 سال میں شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہے جس جلسے میں نہ. پچھلے 12 سال میں آپ نے کوئی عمران خان صاحب کا جلسہ ایسا بھی دیکھا جو چھوٹا ہو؟ اس سے چھوٹے تھے جو اب جلسے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑے. یعنی وہ اپنا ریکارڈ خود ہی توڑتے جا رہے ہیں. خود ہی رک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں خود توڑے ہوں اپنے ریکارڈ. میں لاہور میں تو ہمارے بڑے جلسے ہوتے تھے، کراچی میں بھی بڑا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا جو کراچی میں ہوا. اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ پنجاب لیں گے، حکومت لیں گے پنجاب کی؟ دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، بات ساری یہ ہے عمران خان نے کیا بات کہی، کیوں لوگ باہر نکلے. میرے جیسا بندہ، وہ بندہ جو بالکل نیوٹرل ہے، وہ بھی کیوں باہر نکلا ہے؟ وہ اس لیے نکلا ہے کہ پاکستان سے تو سب کو محبت ہے نا. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے. عمران خان کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، ہم محکوم ہیں، ہم انفلوئنسڈ ہیں. ہمارے اوپر بیرونی طاقتوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. کون سی قوم ایسی بات برداشت کرے گی؟ کون سی قوم ایسی بات برداشت کرے گی؟ جا کے آپ پوچھئے، عمران خان نے پڑھا دیا سبق سب کو. اب آپ مجھے نا، میں تو چلے ڈاکٹر ہوں اور 2-4 ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں. آپ کسی ٹانگے والے سے پوچھ لیجئے گا، کسی رکشے والے سے پوچھئے جو اس نے پوری کہانی نہ سنائی تو میرا نام بدل دیجئے گا. عمران خان نے کہانی پڑھا دی. لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت بیرونی سازش کے تحت باہر کی محکومی میں ملوث ہے. ہم اپنی فارن پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ یہ بتائیے، ہمیں رشیا سستی پیٹرول دینے کو تیار، ہمیں رشیا سستا گیس دینے کو تیار. نہیں، حماد اظہر نے جو لیٹر لکھا تھا وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. لکھا تھا انہوں نے، ایک بات سنا، رابطہ ضرور ہوا. مسئلہ یہ سچویشن کتنی خراب ہو گئی. جو بھی آپ یہ بتائیں، ہم تو حکومت سے باہر نکالے گئے کہ ہم رشیا کیوں چلے گئے. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ہی ناٹ ٹیک دیز ڈیسیژنز؟ ان کو اگر کہیں سے سستی انرجی ملے تو کیوں نہ لیں پاکستان؟ دوبارہ حکومت میں آ کے امریکن مخالف نیریٹو پہ چلیں گے، گورنمنٹ میں آ کے کیا ہو؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ پبلک نیریٹو تک رہے گا، بعد میں یہ ڈبل پیک کریں گے اور گورنمنٹ گزاریں گے. دیکھیں فہد، میں آپ کو بتاؤں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں.
ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں. ہم یہ آزادی چاہتے ہیں کہ ہم خود ڈیسیجن لیں گے اپنے لیے. ہم نے چائنا سے ہماری دوستی ہے, چائنا نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا ہے, ہم اپنی چائنا کے ساتھ دوستی رکھیں گے. ہم اگر رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں تو آپ کیا اعتراض ہے؟ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ وی آر کلوزر ٹو ایچ ادر, وائی شوڈ وی ناٹ ٹیک ایڈوانٹیجز آف دس فیکٹ. آپ کے ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو سب سے بڑی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ چائنا ایڈوانٹیج لے. چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا سی پیک جو ہے اس میں ہم دونوں بینیفیشریز ہیں. چائنا بھی بینیفیشری ہے, ہم بھی بینیفیشری ہیں, ہمیں بھی بینیفٹ ہے. گوادر کا پورٹ بنا ہے, اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے. ہم کیوں نہ ایز فرینڈز میوچلی. اب ہمارے ان ساری چیزوں پہ نالاں کون ہے؟ امریکہ. امریکہ کو یہ باتیں پسند بھی ہیں کیونکہ امریکہ نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک واحد سپر پاور ہے اور وہ دنیا کا پولیس مین ہے, اس نے ہر چیز کنٹرول کرنا. اور مقصد یہ ہم کنٹرول نہیں ہونا چاہتے. میں ویسے آپ کو اپنی پرسنل بات بتا رہی, میں تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہونا چاہتا. میں نے یہ سوچا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی 1950 میں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں. کئی دفعہ مجھے انڈیا کے لوگ ملتے تھے جس میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور وہ کہتے تھے ہم تو دیکھیں بالکل ایک جیسے. لیکن اب اس گورنمنٹ کا جو 3.5 سال کا ٹینیور رہا اس میں معیشت کے معاملات گرتے رہے, ڈالر 182 تک آ گیا. میرا خیال ہے فہد آپ جب بھی پچھلے 3-3.5 سال کی بات کریں گی تو کووڈ کو مت بھولیے گا. 2 سال ایک تو ہمیں بائی دا ٹائم وی اسٹارٹڈ ریکورنگ, جب ہم آئے ہیں حکومت میں, اور جو ہمارے اوپر یہ 100 ارب کا تو یہیں قرضہ چھوڑ کے گئے تھے جو وہ ڈس آنر چیکس تھے, ابھی ہم ریکور کر رہے تھے تو کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. ہم نے کووڈ میں سروائیو کیا, اور صرف سروائیو نہیں کیا, اس بات سے تم انکار کر سکتے ہو کہ اپنا فیصل آباد کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کیسے گئی اوپر. پی پیز جو یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے یہ بنا کے پاکستان نے صرف ہمیں نہیں دیا, پوری دنیا میں بھیجا. ٹیکسٹائل انڈسٹری وینٹ اپ لائک دیٹ. اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری, انڈیا رو رہا ہے اس بات کو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ 2 لاکھ مزدور جو بے روزگار ہو گئے تھے, لومز بند ہو گئی تھی فیصل آباد میں, وہ سب چل پڑی. تو یہ کیا ٹھیک نہیں تھا کام؟ مقصد یہ ہے کہ کووڈ سے ریکوری کو, اب تو ریکوری کا ٹائم آیا تھا. ایمریٹ جیسی ایک بہت بڑی امارات کی, آپ کو پتا کہ ایمریٹ ایئر لائن نے اپنے 2,500 سے زیادہ پائلٹ فارغ کر دیے. انہوں نے خدا جانے کتنا اپنا کیبن کو فارغ کر دیا تھا, ان کی ایئر لائن بیٹھ گئی تھی. کیا کیا تباہی نہیں ہوئی. ہم تو ساری تباہی میں سے سروائیو کر کے نکلے. یہاں حالات باقی دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر تھے, اور ہم نے نہیں کہا, بلومبرگ نے بھی کہا, انٹرنیشنل جو لوگ انالیسس کرتے ہیں سب نے کہا. خان صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور کوئی ویڈیو بھی وہ دے چکے ہیں جس میں جن لوگوں نے سازش کی اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو ساری کسی محفوظ مقام پر موجود ہے یا کسی بیرونی ملک ہے جہاں بھی ہے. وہ کیا ہے وہ سارا؟ مجھے کیا پتا, جتنی بات آپ کو پتا ہے اتنی مجھے پتا ہے. آپ کی کوئی بات خان صاحب سے اس متعلق نہیں ہوئی؟ دیکھیں, جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے 3 بڑی اہم باتیں کہی ہیں, اور میں دل و جان سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. موت کا وقت تعین ہے, کوئی روک نہیں سکتا. رزق اللہ تعالیٰ نے دینا, میں اور آپ نہیں اس قابل کے کسی کو رزق دے سکتے. عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ نے دی. خان نے ہمیں سبق پڑھا دیے. جب یہ 3 چیزیں اللہ نے دینی ہیں تو پھر ڈر کس بات ہے؟ عمران خان نے ہاں کیوں کیا ویڈیو ٹیپ؟ انہوں نے اس لیے ٹیپ کیا, ان کو موت سے بالکل ڈر نہیں لگا, نہ وہ کبھی ڈرے ہیں. میں نے اتنا بہادر انسان زندگی میں نہیں دیکھا جس بہادری سے وہ چلتے. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ بہادر آدمی ہے, نڈر ہے, سچا ہے, اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے. میں کئی موقع ایسی زندگی میں آئے میرے جہاں میں ہل گئی, پر وہ نہیں ہلے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا سول ملٹری کنفلکٹ کی صورت میں, کیونکہ ہماری تاریخ ہے, تو نواز شریف صاحب بھی اس میں فائٹ کرتے رہے, عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں دونوں کو اگر گریڈ کریں یا کوئی ڈفرینسز اگر دیکھیں تو کیا ڈفرینسز ہیں؟ آپ خدا کے لیے یہ کیا ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ کس چیز کو کیا ملا رہے ہیں؟
کوئی بندہ 2 منٹ سوچتا تو ہے مقابلہ کرنے سے پہلے. پرائم منسٹر 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں ہوں گے, 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوگا. آپ کے مریض بھی رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے میرے حریف ہی رہے ہیں نا. مریض میں نے کہہ رہے ہیں آپ کے. میرے تو میں تو گائنیکالوجسٹ ہوں, میرے تو نہیں مریض رہے وہ. آپ ہیلتھ منسٹر بھی تھے نا. میرا مطلب ہے کہ وہ میرے پاس یا بطور مریض آئے ایز اے منسٹر, تو میں نے آئی لکڈ آفٹر ہم. ہم مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ مقابلہ اس شخص کا کر رہے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے, جس میں جو ترقی کا کام کروایا اپنا, اگر پرسنلی اگر اسپتال بنائے تو پاکستان میں بنائے, جو پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتا ہے, جو اللہ کے کہیں بھی ہر بات پہ یقین کرتا ہے. اس کا مقابلہ آپ ایک ایسے انسان سے کر رہے ہیں جس کا پاناما لیکس کے اندر نام آیا, ساری دنیا میں ہم نے بدنامی اٹھائی. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں ان میں وہ رہتے ہیں, تشریف فرمائیں. پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے قریبی خاندان گوگی لوگ جو ہیں, ان کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ ڈائریکٹ پھر لنک لوگ کرتے ہیں. ایک سب سے بڑی بات ہے, لیٹ می ٹیل یو, نواز شریف کنوکٹڈ ہے. نواز شریف کنوکٹڈ ہے. عمران خان پہ اگر کوئی ایلیگیشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی پروون. اگر کوئی ہوئی ہے تو, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, نواز شریف کنوکٹڈ ہے. 7 سال کی کنوکشن ہے اس کی, ساری زندگی کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور آج میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی وہ جو کنوکشن ہے, ہم اپنا صدر لے کے آئیں گے اور پھر صدر ان کو پارڈن کر دے گا, معاف کر دے گا. انہوں نے سارا پاکستان لوٹ کے لے گئے, کھا گئے, وہ بھی اور ان کی اولاد بھی, اور پھر یہ بادشاہ سلامت جو آئیں گے ان کو معاف کر دیں گے اور پھر وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے. نہ جانے دیتے رکھتے ادھر ملک میں, آپ نے ایک کیوں جانے دیا؟ انسانی ہمدردی میں ہر مرتبہ آپ کو کہتی ہوں, میں نے بھی انسانی ہمدردی میں بات کی اور عمران خان نے بھی انسانی ہمدردی میں. فواد چودھری آپ کی اس بات سے نہیں ہے کہ فواد چودھری جو مرضی کہہ لیں, موثر آواز ہے آپ کی پارٹی. سب سے بڑی بات ہے فہد, میں تو جواب دہ اپنے اللہ کو ہوں نا, تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی. انسانی ہمدردی کے تحت مجھے عمران خان صاحب سے جو بھی انسٹرکشنز ملی تھی, ہر چیز میں ان کے ساتھ. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ تک وہ سکرپٹ پہنچ ہی نہ سکا, آپ سے بالا بالا کام ہو گیا سارا, آپ کو نہیں پتا چلا؟ دیکھیں میرے آپ نے جو کام کیا اونیسٹی سے کیا, آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں, آپ دیکھیے ایک بات سنیے, نہ میں کوئی بھولی ہوں, نہ میں کوئی بچی ہوں, نہ میں کاکو ہوں. امپورٹنٹ ہے کہ کورٹ نے ان کو اجازت دی, میں نے تو نہیں اجازت دی تھی. آپ کی ریکمنڈیشن تھی کہ جانا چاہیے؟ آپ نے, انہوں نے کہا کہ جی وجہ یہ تھی, وہ کہتے تھے میں یہاں علاج نہیں کروانا چاہتا. ہم نے تو ان کو سب کچھ آفر کیا. کوئی بھی ملزم آپ کو کہے کہ آپ علاج نہیں کروانا چاہتے تو آپ باہر بھیج دیں. نہیں, آپ انہوں نے کہا میں میرا کیوں کوٹ لکھپت چلتے ہیں, کوئی بھی ملزم آپ کو کہے آپ وزیر اعظم. بٹ دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ نا. ان کے دونوں بڑے آپریشن جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوئے, انہوں نے تو تب بھی یہاں نہیں کروائے. ان کو تو پاکستان کے ڈاکٹروں پہ کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے. آپ کو ابھی تک نہیں لگتا کہ یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ تھا کہ وہ باہر چلے گئے؟ یو اسٹل بلیو کہ یہ ایک نیشنل پروسیس تھا, انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہم نے؟ دیکھیں, اس وقت بیماری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا بیماری کا, اس نے پورا فائدہ اٹھا کے جیل کاٹنے کو آسان کام ہے. بنتے ہیں لیڈر ہی, ایک ایسے لیڈر ہیں جو چوروں چکوں والوں. آپ تبھی تو میں نے کہا تو خدا کے لیے ایسے مقابلے کی بات نہ کیا کرو, میں تو سن بھی نہیں سکتی, نہ برداشت کر سکتی ہوں یہ بات. کہاں عمران خان اور نواز. آپ کا رائٹ ہے, اپنی قیادت کو ایڈمائر کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ پی ٹی آئی سے ہیں. نہیں, میں تو آپ کو کہا کہ کہاں عمران خان کی مقابلہ تم کر رہے ہو. ارے بھائی میرے وہ جوڑے ہاتھ دیکھو میرے, سوچ کے بات کر لیا کرو, یہ ایسا مقابلہ نہ کیا کرو آئندہ. ہم تو شرم کے مارے ہی مر جائیں گے, کوئی مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں. عمران خان از اے ٹرو لیڈر. عمران خان ایک ویژنری انسان ہے, اور عمران خان ہی اس ملک کے لیے, یہ جتنے مرضی یہ بڑے بڑے دانشور, جو میں کئی دفعہ ان کے آرٹیکلس پڑھتی ہوں, میرا دل کرتا ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان کے ساتھ ڈسکشن کروں, اپنا وہ جو فلسفی جو کھولتے ہیں. ارے کبھی عمران خان کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ اس کو انسانوں کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے, وہ کتنا ہمدرد انسانوں کے لیے. یہ ہمدردی تو اپنی جگہ, لیکن انہیں آخری دن تک جب حکومت جانے والی تھی, چند دن رہ گئے تھے, تو یہ تک پتہ تھا کہ محسن بیگ کو میں نے گھر سے اٹھوانا ہے, اور ایف آئی کی ٹیم پہنچ گئی اور کورٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو لاہور سے پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کتنے بجے پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 9 بجے چلے تھے. انہوں نے کہا 9 بجے چل کے آپ 9:30 محسن بیگ کے گھر کیسے پہنچ گئے آدھے گھنٹے میں؟ تو ان کو
اتنا پتہ تھا کہ ان کے دشمن اور سرکل کر کے رکھے ہوئے تھے کہ کون کون ہے, ایک اور بات میں جو بدترین ایک بات سنو. رجیم دیکھا اپوزیشن اس دور میں وہ بھی آپ کے سامنے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے یہ کیا علیم خان صاحب کی گواہی اس کے ساتھ ڈال لیں, ایک بات سنیں, ترین صاحب بھی ڈال لیں, آپ ہی کی پارٹی تھے. نہیں, عقل مندی تو یہی ہوتی کہ اپنے دشمنوں کو جانو اور اپنے دشمنوں کو جتنا قریب رکھ سکتے ہو رکھو. ایف آئی سے کٹ پڑواؤ نے. ہاں نہیں, کوئی ایف آئی سے کٹ نہیں پڑائی, نہ انہوں نے کبھی ایسی بات کہی ہے. اور جہاں تک ترین اور علیم کا ہے, کیا کہا انہوں نے ترین اور علیم کو؟ ترین اور علیم کے خلاف کیسز تھے تو اسی لیے ایف آئی اے پکڑ کے لے گئی یا نیب نے پکڑا. عمران خان نے تھوڑی کیسز بنائے تھے ان کے اوپر. اب میں ہمیشہ یہ ہنستی ہوں, علیم خان صاحب جو بتاتے ہیں کہ مجھے کس نے گرفتار کروایا وہ کچھ اور بتاتے ہیں. دیکھیں علیم جو مرضی کہتا رہے, اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے اور سچ بولنے کی ہمت دے. وہ بار بار وارن کرتے ہیں کہ مجھ پر سچ بولنے کا وقت نہ ہی آئے تو بہتر ہے. ان سے کہیے آپ سچ بولیے, کیوں تحریک انصاف اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی, وہ کہتے ہیں. ان سے کہیں تحریک انصاف اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا اس سے پہلے تو آپ ہم پہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ جلسے جو ہیں یہ آپ کے اے ٹی ایمز کرواتے ہیں. یاد ہے نا یہ سارے الزام ہمارے پہ کرتے تھے تم, یہ اے ٹی ایمز ہیں رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے, یہ پیسے دیتے ہیں جلسے ہو جاتے ہیں. اب یہ جلسے کون کروا رہا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں. وہ پہلے بھی ہم ہی کروایا کرتے تھے, یہ اپنا تھوڑا سا پیسے دے کے اپنا ٹھپا لگوا دیا کرتے تھے اس کے اوپر. اور بڑا غم تھا ان کو کہ ہم نے اس پارٹی پہ بڑے پیسے خرچ کیے. میرے منہ پہ اس نے ترین نے کہا تھا, ڈو یو نو ہاؤ مچ منی آئی اسپینٹ آن دس پارٹی؟ I said I never asked you to do it. Nobody ever asked you to do it. You should not have spent any money on this party. The party was quite capable of running it itself. نہیں, پارٹی کو بلڈ دیتے رہے ان دنوں, پارٹی کو ضرورت بھی تھی پیسوں کی. نہیں, ایسے تھوڑی وہ جلسے تھوڑی. دیکھو میرا خیال ہے فہد, دو طریقے ہیں. آپ پارٹی کو کنٹریبیوٹ کرو, ہم بھی ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں نا, ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ریٹرن کچھ آئے گا. ہم ایک فلسفے کے تحت, ایک نظریہ کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ پیسے اس لیے خرچ کیے تھے کہ آج میں کروڑ خرچ کروں گا اور 10 کروڑ کماؤں گا. ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے بھائی یار. یہ میں نے تو ہمیشہ تم کو کہتی ہوں, کتنے عرصے سے آ رہے ہو جہاں بیٹھے ہوئے, کتنے عرصے سے آ رہے ہو؟ جب سے آپ سیاست میں ہیں آ رہے ہو نا. نہیں جی جی, کتنی تبدیلی دیکھ لی, میں پوچھ رہی ہوں, کتنی تبدیلی مجھ میں دیکھ لی. ہنس رہے ہو. نہیں, آپ اتنے ہی غصے سے, اتنے ہی ایگریشن سے آج بھی جو آپ دیکھتے نہیں, وہ یہ بتاؤ کوئی میرے رہن سہن میں لب و لہجے میں نے کوئی تبدیلی نہیں, لب و لہجے نہیں, یہ ایف بی آر نے ڈیسائیڈ کرنا, میرا مینڈیٹ نہیں. ایک بات, میرے رہنے سہنے میں کوئی تبدیلی لگی تمہیں؟ آپ نے پرانا نئے سوٹ بھی نہیں سلوائے ہوئے, مجھے یہ پتا ہے. نہیں, بڑے میری دوستوں نے مجھے پچھلے دنوں, یہ بات ٹھیک ہے نا کہ آپ نے نئے سوٹ نہیں سلوائے؟ 4-5 جوڑے ملے ہیں مجھے نئے. نہیں ملے؟ ہاں, میری دوستوں نے دیے. انہوں نے کہا, میری ایک دوست نے تو کہا کہ مجھے تو شرم ہی آ گئی. کہتی ہے میرا ٹیکنیشین جو تھا وہ کہتا ہے جی آپ کی میڈم ہمیں دور سے نظر آ جاتی ہیں, ایک سبز رنگ کا سوٹ ہے وہ پہنا ہوا تھا انہوں نے, اس سے مجھے اور 2-4 رنگ کے جوڑے. ڈسکشن اور طرف چلیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آخری میری بات, کہ ابھی پنجاب میں آپ گورنمنٹ لیں گے, وفاق میں نہیں لیں گے, یہ اسٹریٹجی ہے یا ری الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے. عمران خان صاحب کی تو ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشن. میں بھی اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ اس طرح کا جو حالات اس وقت ڈیولپ ہوئے ہیں, جب تک ارلی الیکشن نہیں ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. فوری انتخاب, انٹرم سیٹ اپ بنے اور انتخابات. دیکھیں, خان صاحب از دا فائنل پرسن ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. ڈسکس وہ ضرور کریں گے, پروز اینڈ کونز ہر چیز کے. فیڈرل میں کیا کریں گے, الوی صاحب کیا کریں گے اعتماد کے ووٹ کے لیے؟ کیسے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا سکتا. دیکھیں آج تو پہلی دفعہ ایک چھوٹی سی ریلیف ملی ہے فرام دا کورٹ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ, چھوٹی ریلیف ہے. الیکشن کا رستہ ہموار کر دیں. پنجاب حکومت وہ ایکس ہو گئے, قانونی ماہرین جو اب تک رائے دے رہے ہیں, میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. کل کلاں کو کوئی کلوز ایسی نکلا ہے جو انہیں شیلٹر کرے. آپ مجھے یہ بتائیے, جب ڈیفیکشن کلوز ہے تو آج اچھا کیا نا کہ کورٹس نے اس کے مطابق ڈیسیجن دی. آئندہ کوئی بندہ فلور کراسنگ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 بندے ہمارے پاس آنے لگے تھے, پاورفل لوگوں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھے رہے, نون کے آنے لگے تھے. خان صاحب تو اس کے بینیفیشری بھی رہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سب کے لیے اچھا ہوگا, پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو آپ نے سنی, اور پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی فیصلہ جو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس نے فوری طور پر الیکشن کی راہ جو ہے اسے ہموار کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں وفاق میں کوئی ایسی کلوز نکلا ہے جو شیلٹر کرے وفاق کو یا پنجاب کو, اور یہ قانونی جنگ یا کورٹس کی جنگ بن جائے تو یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن بعدی نظر یہی لگ رہا ہے کہ معاملات ری الیکشن کی طرف جائیں گے. فاضل شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.